वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा है और आज के दिन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खतीजातुल कुबरा का यौम विसाल भी है। हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, औरत के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है और पर्देदार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ होंगी। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, जिस तरह मेरी को होस्ट ने हदीस पढ़ा और आपको बताया कि हज़रत खतीजातुल कुबरा का आज यौम विसाल है और इसी मुनासबत से और रमज़ानुल मुबारक का, क्योंकि आज पहले अशरे का आखिरी दिन है, यानी कि 10वां रोज़ा है। उसके बाद दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा, रहमत का अशरा मुकम्मल हो जाएगा और मगफरत के अशरे का आगाज़ हो जाएगा। तो नाज़रीन, इन अशार के साथ आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। कौन भूले भला पैगाम खतीजा तेरा, कौन भूले भला पैगाम खतीजा तेरा, दिल की दुनिया पर रकम है नाम खतीजा तेरा, दिल की दुनिया पर रकम है नाम खतीजा तेरा। तेरी दौलत ने दिया दीने मोहम्मद को फ़रोग, तेरी दौलत ने दिया दीने मोहम्मद को फ़रोग, अब भी मकरूज़ है इस्लाम खतीजा तेरा, अब भी मकरूज़ है इस्लाम खतीजा तेरा। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है यौम विसाल हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अताउल मुस्तफ़ा शाह अतीस साहब को कि वो आज के जो हमारा मौजू है उस पर रोशनी डालें और हज़रत खतीजातुल कुबरा का वसाल कैसे हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो ताल्लुक़ है वो किस तरह से शुरुआत हुई। जी तो साहब, ये बताइएगा कि हज़रत, क्योंकि यौम वसाल की तरफ बढ़ने से पहले चंद वाक़यात जब आपने इस्लाम कबूल किया इसके मुतालिक भी रोशनी डालें, ताकि जितने भी हमारे नाज़रीन हैं वो शुरू से लेकर हम साथ साथ लेते चलेंगे पूरे प्रोग्राम को। नाज़रीन, तो कासा ये बताइएगा कि आप रज़ी ताला अन्हा ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुलाकात हुई, किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से उनका जो ताल्लुक़ था वो शादी की सूरत में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गया, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया कि नबी मोमिनों तुम्हारी जानों के भी ज़्यादा करीब है और उनकी जो बीवियां हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। जो नबी की अज़वाज होती है वो मोमिनीन की माँ होती है। और हज़रत सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप चूँकि ख़तून अव्वल हैं और आप तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब उनका रिश्ता अज़वाज मुंसलिक हुआ तो वो सारे जहान के मोमिनों की माँ बन गई। सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो वाह हस्ती हैं कि जिन्होंने ख़वातीन की मद में सबसे पहले कलमा पढ़ा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तायीद की, आपकी तस्दीक की, आपकी नबुव्वत रिसालत का इकरार किया और आपने कलमा पढ़ा और दारा इस्लाम में आप दाखिल हुई। जी तो कारी साहब, ये बताइए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताहिरा क्यों कहा जाता है? सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लक़ब है ताहिरा। ताहिरा का अमूमन माना होता है पकीज़ा, पाक। सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने के बाद तो पाक ही पाक है, क्योंकि अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई। लेकिन दौरे जाहलियत के अंदर जबकि औरत की कोई इज्जत ना थी, एहतराम नहीं था, मकाम नहीं था, तो दौरे जाहलियत के अंदर भी लोग आपको ताहिरा के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि जो दौरे जाहलियत के अंदर काम होते थे ना गैर शरी, आप उन सारे कामों से महफूज थी, इसलिए आपको ताहिरा लोग मक्के वाले कह के पुकारा करते थे। अच्छा, तो वैसा ये बताइएगा कि हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات کس طرح شادی میں تبدیل ہوگی، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے علاقے کی مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے قافلے، ان کا مال جو تھا وہ دوسرے ملکوں میں، شہروں میں یا دوسرے ممالک میں جاتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا بھی چونکہ شعبہ تجارت کا تھا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے اپنا مال کیا اور کہنے لگی کہ کیا آپ میرا مال تجارت کے لیے لے کے جانا پسند کریں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پسند کیا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک اپنا غلام جس کا نام تھا میسرہ، اس کو ساتھ بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا مال تجارت فروخت کیا، تو خدیجہ الکبریٰ کو منافع کافی ہوا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا منافع ہوا تھا بے عین ہی سارے کا سارا خدیجہ الکبریٰ کے حوالے کر دیا، اور خدیجہ الکبریٰ نبی کریم علیہ السلام کی یہ امانت داری، یہ دیانت داری، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کو دیکھتے ہوئے وہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر خوش ہوئی، اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے پیغام بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کے والد جن کا نام تھا خویلد، ان کے پاس گئے، پھر ان سے جا کے ساری گفتگو فرمائی۔ جی تو قائد صاحب یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہونے سے پہلے ان کی حالات زندگی کیسی تھی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لانے سے پہلے آپ سرمایہ دار تھی، آپ کا کاروبار چلتا تھا، آپ کا لین دین کا کافی تھا، اور دور جاہلیت کے اندر بھی آپ نے کوئی ایسا غیر شرعی جو کام ہوتا تھا نا وہ بھی آپ نے کوئی نہیں کیا، اور دور جاہلیت کے اندر بھی آپ کی عزت تھی، آپ کا احترام تھا اور آپ کا مقام تھا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک رات خواب دیکھی۔ خواب دیکھی، کیا دیکھتی ہیں کہ میرے گھر میں آسمان سے ایک نور اترا ہے، اور وہ نور پھیلتا پھیلتا میرا پورا گھر روشن منور ہو گیا، اور پھر کیا ہوا کہ مکے کا ہر گھر اس نور کی روشنی سے منور ہو گیا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ صبح اٹھی، بیدار ہوئی، ان کے چاچے کا بیٹا جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا، یعنی کہ پہلی کتابوں کا وہ عالم تھا۔ وہ اس کے پاس گئی، انہوں نے جا خواب میں بیان کی، تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، یہ جو آخر الزمان نبی ہے تمہاری اس کے ساتھ شادی ہوگی، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں نزول ہوا تب بھی انہیں یہ خوشخبری نصیب ہو گئی تھی، بشارت نصیب ہو گئی تھی۔ نزول ہونے کے وقت وہ تو سرکات کا نور جو تھا نا وہ تو پورے عالم کے لیے روشن منور ہوا تھا نا، تو لہذا واقعات اور بھی ملتے ہیں، لیکن یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو ورقہ بن نوفل کے کہنے پہ آپ پھر رشتہ کے لیے تیار ہو گئی۔ تیار ہوگی۔ اچھا تو قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو حق مہر اسلام نے مقرر کیا ہوا عورت کے لیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی تھی تو کیا ان کا بھی حق مہر مقرر کیا گیا تھا، اور اگر مقرر کیا گیا تھا تو وہ کتنا تھا؟ ہاں، ان دونوں کا جو تھا وہ حق مہر مقرر ہوا تھا 29 جوان اونٹ۔ جب یہ نکاح ہوا تھا خدیجہ الکبریٰ کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ 29 اونٹ جوان فربا یہ حق مہر مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا تو قاضی صاحب حق مہر سے یاد ہے کہ چلے ایک سوال اضافی ڈالتے جائے، کیونکہ یوم وصال خدیجہ الکبریٰ کا حق مہر سے یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو حق مہر اپنی مرضی کا لکھوایا جاتا ہے، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ حق مہر اپنی مرضی سے عورت لکھوا سکتی ہے یا اس کے گھر والے لکھوا سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ حق مہر کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں ہے،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے نا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، پہلے آپ نے اس کی مالی حیثیت دیکھنی ہے، اس کی پسلی دیکھنی ہے کہ جتنا میں اس کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں کیا وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں اتنا زیادہ حق مہر جو ہے نا وہ اس کے اوپر زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے. اتنا ضرور ہونا چاہیے جو ایزی آرام کے ساتھ ادا کر سکے اور دونوں میاں بیوی جو ہے نا اپنے گھر کو بسا سکے. کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی زیادہ سے زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ بندے کی مالی حیثیت دیکھ کر حق مہر مقرر کرنا چاہیے. تو کیا عورت کے گھر والے بھی مقرر کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں وہ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہی بات آ گئی نا کہ اس کی پسلی تو دیکھ لینا. نہیں، مثال کے طور پر ایک بندے کی نہیں ہے لیکن جو عورت کے گھر والے ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے 1 لاکھ لکھوانا ہے مثال کے طور پر، یا 2 لاکھ لکھوانا ہے، یا 10 لاکھ لکھوانا ہے، یا 5 لاکھ کروانا ہے، یا 50,000 لکھوانا ہے، تو جو جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ دے سکے، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے جس کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے وہ تو ہاں نہیں کرے گا، وہ تو ہاں نہیں کرے گا. ہاں وہ سوال کرے گا جب اس کے پاس مالی حیثیت ہوگی تو وہ اس کو قبول کرے گا. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ تو ہاں نہیں کرے گا. ہاں نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا یہی ہے کہ حق مہر لازمی ہے، چاہے وہ جس قدر بھی مثال کے طور پر مالی حیثیت رکھتا ہو، چاہے کم آمدن اس کی ہو چاہے زیادہ ہو، حق مہر ضروری ہے. حق مہر ہونا ضروری ہے. حق مہر ہونا جی. تو قاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میری بات ایک ذہن میں آئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی تھی تو کیا انہوں نے شادی کے دوران جہیز لیا تھا؟ جس طرح کہ آج کل لوگ شادیوں پر جہیز دیتے ہیں، یا یہ شادیوں پر جہیز دینا حرام ہے یا حلال ہے، اس کے متعلق کچھ بات بتائیں ہمیں. جہیز کے متعلق تو جو ہے نا وہ زیادہ اتنی اسلام کے اندر پرزور تقید نہیں کی گئی کہ آپ دیں. وہی آ گیا مال کہ صورتحال وہی آ گئی کہ ان دونوں کی کیپیسٹی دیکھی جائے گی، ان کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی. آج کل حق مہر کی وجہ سے اور یہ جو جہیز ہے نا اس کی وجہ سے کئی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، وہ رشتے ہو نہیں پا رہے، ان کے سر کے اوپر چاندی جو ہے نا وہ منڈلا رہی ہے. تو لہذا خدا رہا ہے ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے اور یہ دعا خیر کرنی چاہیے جو ہم یہ رشتہ مقرر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا کرے. اچھا تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جہیز کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جہیز لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں لیکن حیثیت دیکھیں نا، ایک بندے کی حیثیت اتنی نہیں ہے جتنا آپ آج کل اشیاء ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ نہیں ضرورت ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اس کے مثال کے طور پر لڑکی کے گھر والوں کے بعد توفیق ہو وہ اس میں گزارا کرے. بالکل. تو یہ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد سے کچھ جہیز لیا تھا؟ نہیں کوئی جہیز نہیں تھا، یہ صرف حق مہر مقرر کیا تھا. حق مہر مقرر کیا تھا. اچھا تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کتنی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے متعلق روشنی ڈالیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں ہوئی تھی. پہلی شادی آپ کو ہوئی تھی ابو حالہ بن نیاس کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی تھی عتیق بن آیز مخزومی کے ساتھ. یہ 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں. عتیق کی شادی کے بعد کافی پرپوزل آپ کو آئے تھے لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت دیانت صداقت کو دیکھا تو یہ پھر آپ نے خود شادی کرنے کی درخواست پیش کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے چاچاؤں نے اس کو قبول کر لیا تھا. اچھا تو یہ بتائیے قاری صاحب کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب یوم وصال ہوا تھا تو ان کی جو نماز جنازہ تھی وہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چونکہ آج یوم وصال ہے تو جو وصال کے لمحات ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت ہی سرکار پیار کیا کرتے تھے. اس کی مثال ایسے ملتی ہے
کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جایا کرتے تھے کفار مکہ آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، آپ پریشان ہو جاتے تھے، جب گھر میں آتے تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا چہرہ دیکھتے تو سرکار کی ساری پریشانی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اور وصال کی صورتحال ایسی ہوئی جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے قبر کھودی اور سرکار قبر کے اندر خود لیٹے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے سرکار نے دعائے خیر فرمائی اور آپ کو قبر کے اندر دفنایا گیا۔ اچھا تو کیسا یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو خاتون اول ہے، پہلی بیوی ہیں، تو ان کا جب وصال ہوا اس وقت نماز جنازہ کے احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے، تو لہذا جیسے آج کل ہم جنازہ پڑھتی ہیں نا ایسے آپ کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ جی تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو عمر پاک تھی 65 سال، اور یہ جو رشتہ تھا نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، یہ 25 یا 24 سال یہ رشتہ قائم رہا۔ اور پھر خدیجہ الکبریٰ کی یہ شان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اچھا تو کیسا یہ بتائیے گا کہ آصف صلی کی اور بھی ازواج مطہرات تھیں تو ان کی نظر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کیا شان تھی؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد سرکار غمزدہ پریشان رہتے تھے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سال کے بعد ایک بکری کا بچہ ذبح کرتے یا بکری کو ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت بناتے، ان کے حصے بناتے، اور جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں تھیں نا ان کے گھر میں سرکار وہ حصہ بیچتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے یہ خدیجہ الکبریٰ کے نام کی کا گوشت ہے، تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اتنی محبت تھی، اور جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر گھر میں ہوتے یا ہم آپ کے پاس بیٹھی ہوتی تو اکثر خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رشک کی بنا پہ عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو کیوں اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ایک تو وہ عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، روزے دار تھی، میری غم گسار تھی، اور فرمایا کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو سب سے پہلے میری تصدیق حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جنت میں 4 عورتیں افضل اعلیٰ ہوں گی، جن میں صف اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں گی، اس کے بعد فاطمہ الزہرا ہوں گی، اس کے بعد مریم علیہ السلام ہوں گی، اور اس کے بعد حضرت آسیہ ہوں گی۔ تو ناظرین یہ تھے حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ عطیہ صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کا جو ہمارا موضوع تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال اس پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی بسر کی، کس طرح وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئی، کس طرح آپ سے شادی ہوئی اور ان کے یوم وصال کے وقت کیا حالات تھے اور کتنی عمر تھی، ان سب باتوں پر روشنی ڈالی۔ ان اشعار کے ساتھ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، سلام کرتے ہیں پنجتن خدیجہ کو، سلام کرتے ہیں پنجتن خدیجہ کو، سمجھ کے محسن دین، سمجھ کے محسن دین رسول اکرم نے
سمجھ کے محسن دین رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن ختیجہ کو۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جو سوال جواب کا سلسلہ ہے اس پر بھی بات کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کا سوال کرنا ہو دینی یا دنیاوی، نیچے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیے جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن۔